अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे ऑनलाइन और ऑन साइट सब साथी खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम इकट्ठे हुए हैं सादिया आमिर साहिबा की तरफ। उन्होंने हमें बुलाया कुरान की एक सेशन के लिए, और आज जो हम टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है हुब्बे रसूल, रिवाइविंग द लव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ड्यूरिंग द क्लास कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में सुनने को मिलेगी। बेसिकली हमारा लेक्चर उर्दू में होगा, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश में बोले जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि मेरे साथ वेरीड किस्म की ऑडियंस होती है, यंगस्टर्स भी होते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जब हम थोड़ा थोड़ा सा बीच में उनकी टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उर्दू से ना आशना है हमारे आजकल के बच्चे अनफॉर्चुनेटली। आपका कोई सवाल होगा तो आप वो अपने पास लिख के रख लीजिएगा। आई होप कि आप अपने नोट्स के लिए कुछ ना कुछ अपने पास लाए हैं। चले नहीं लाए तो ये आपका फर्स्ट सेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जरूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हम सुन रहे होते हैं हमारा ख्याल होता है कि हमें सब याद रह जाएगा, मगर हम इंसान हैं और इंसान बना ही निस्यान से। निस्यान मीन्स फॉरगेटफुल, वो भूल जाता है बातों को। तो अपने पास जो है उसको नोट्स बना के रखेंगे इंशाल्लाह, और फिर बार बार इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे। और हम सब कोशिश करेंगे कि आज जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे, वो जाके हम जरूर कुछ 5 लोगों को तो जरूर बताएंगे जो मोटी मोटी बात आज हमें समझ आई होगी और जो हमने इंशाल्लाह सीखी होगी, क्योंकि इल्म वही बेनिफिशियल है जो कि प्रैक्टिकल में ढल जाए, वरना वो क्या है, वो बोझ है। कुरान जी स्टार्ट करते हैं फिर हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें मुसलमान मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। ठीक, तो दीन का इल्म हासिल करना ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो दीन का इल्म हासिल कर रहा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। हम में से हर एक चाहत करता है कि हम जन्नत के लिए क्वालिफाई करें, चाहता है ना, हर कोई चाहता है। तो जन्नत के लिए आपको कुछ कीमत पे करनी पड़ेगी। वो क्या कीमत है? वो है इल्म का रास्ता, फिर उसके बाद आजमाइशों पर सब्र। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब करेंगी और जन्नत का रास्ता जो है वो हमारे लिए आसान करेंगी। हुब्बे रसूल के अंदर आज हम जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसका रिवाइवल करेंगे वो ये है कि किस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करें कि कल को हमारे लिए जन्नत में उनका साथ पॉसिबल हो। हम में से हर एक चाहता है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपनी नीयत को खालिस कर लेना है कि हम जो भी पढ़ेंगे सीखेंगे, इसमें हमारा मकसद और हमारी इंटेंशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उसकी खुशी। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम दीन पढ़ने और सीखने आए हैं। हम अपनी आखिरत सुधारने और संवारने के लिए आए हैं। हम इल्म हासिल करने आए हैं। और इल्म की जो महफिल है उसके बारे में 2-3 अहादीस का मैं आपको क्रक्स करके बता देती हूँ कि, और उसका एक साइनॉप्सिस बता देती हूँ कि जो इल्म की महफिल होती है उसको फरिश्तों ने घेरा हुआ होता है अपने परों से। और जो जो जितना जितना चल के आया है उसके लिए हर एक कदम के ऊपर अजर लिखा गया है। ये आपको हदीस में से निकाल के बताया जा रहा है। और एक और इसके बारे में ये आता है कि फरिश्तों ने उनको अपने परों में लपेटा हुआ है। जैसे अब एक छोटा बच्चा होता है ना, एक न्यू बॉर्न होता है, या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो हम क्या करते हैं जब बहुत सर्दी होती है तो उसको कैसे क्विल्ट के अंदर लपेटते हैं, चारों तरफ से कहीं से हवा ना जाए उसे। बिल्कुल इसी तरह फरिश्ते जो है उन्होंने अ, ऐसे लोगों को पढ़ते हैं और उस महफिल का हिस्सा होते हैं, उनको फरिश्ते इतनी खूबसूरती से
گھیر لیتے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے جو جو جس گھر میں جس جگہ میں قرآن کی کلاس کی جاتی ہے, دین سکھایا جاتا ہے, وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کر اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں چمکتے ہوئے تارے بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محفل کا ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اور ہم نے اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ ہم اس طرح کی محفلوں کے ساتھ جڑے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم محبت کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں محبت کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے, اور وہ محبت کیسی ہونی چاہیے اس کے مختلف کرائیٹیریاز ہمیں دے دیے گئے ہیں. اب ہم لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہماری محبت ہوتی ہے ایموشنل لیول پر, ایک اٹیچمنٹ کے لیول پر ہوتی ہے. دین جو ہے وہ ہمیں اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے محبت کرنا سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے موٹیوز کی مینیفیسٹیشن کرنا سکھاتا ہے. تو دیکھیں, کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک سپریم پاور, ایک طاقت ہے جس کو ہم اللہ کا نام دیتے ہیں. کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی خدا کہتا ہے, کوئی یسوع مسیح کہتا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا ہر ایک کا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا, وہ اختیاری محبت ہے. وہ ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کر لینی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں ایک سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا دیا گیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں آپ تو اس کے ساتھ ایمبیڈڈ ہے رسول کی بھی اطاعت. دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پرفیکٹ اور بہترین تفسیر وہ کس نے کی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیسے کر کے دکھائی ہے؟ پریکٹسز کے ساتھ کر کے دکھائی ہے. ہر زندگی کا کوئی بھی میٹر ہو, کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی سچویشن ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر سچویشن کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے اس کا طریقہ کار آپ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف ٹائٹلز دیے ہیں, جیسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل, کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل حبیب اللہ, بلاوڈ, اللہ کے بلاوڈ, پیار کیا گیا, جن کو سب سے زیادہ محبت کی گئی, سب سے زیادہ. تو اسی فلسفی کو ہم یہاں پر ریوائیو کرنے بیٹھے ہیں, اس کو تازہ کرنے بیٹھے ہیں کہ وہ ہستی جس نے ہمیں ہر اینگل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کیا ہے. آپ قرآن مجید کو اگر ڈیٹیچ کر کے پڑھتے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگ قرآن کو تو ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں, ہم احادیث کو نہیں مانتے. ایک بہت بڑا یہ فتنہ ہے. آپ قرآن کو ان ڈیپتھ اور اس کی ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہ کریں, ان پہ غور نہ کریں, ان کو نہ سمجھیں. یہ پوری لائف ٹیکنگ جو ہے یہ ایکسپیرئنس ہے احادیث کو سمجھنا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے, موٹیویشن دی ہے ہمیں. ورنہ کیا ہوتا کہ اگر توبہ کی اویلیبلٹی نہ ہوتی تو انسان اتنے گناہ کرتا اور پھر گناہ میں ہی مشغول ہو جاتا, وہ کہتا کہ جی میری تو توبہ ہونی نہیں ہے. تو یہ کس نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیسے سکھایا ہے؟ بہت محبت کے ساتھ. بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے تھے لوگ, اور بہت بڑے بڑے مسہیپس کر کے آپ کے پاس آ جاتے تھے. آپ انہیں کیسے لیتے تھے؟ بالکل جیسے ایک چھوٹے بچے کو لیا جاتا ہے. تو کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کا اظہار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کریں گے کہ ہم نے بھی ویسا کنسیڈریٹ ہو جانا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کہ بڑی سے بڑی غلطی, ایک شخص آپ کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیں. اللہ کا نبی, اور اتنی بڑی اجازت. اور ہمارے پاس کوئی شخص آئے, ہمارا کوئی بچہ ایسی بات کرنے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ خود ہی سوچ لیں ہم کہ ہم کیا کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گائیڈ کیا, اس کو ڈائریکشن دی, اور بڑی محبت سے اس کو گائیڈ کیا. کچھ بچے تھے, اذان ہوئی, بالکل ینگ ٹین ایجر, جن کے بارے میں ہم بہت اریٹیٹڈ رہتے ہیں نا کہ ٹین ایجرز ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. تو وہ اذان دی, انہوں نے, کسی نے اذان دی اور اس بچوں نے اس کا مذاق اڑایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے آبزرو کر رہے تھے اس سچویشن کو. آپ نے ان بچوں کو بلایا, بڑی محبت سے کہا کہ نیکسٹ ٹائم آپ اذان دیا کریں,
کیا ہوا؟ وہیں پر ہی نہیں ڈانٹا، نہیں ریپریمانڈ کیا، نہیں کفر کے فتوے لگائے، نہیں کسی کو برا بلا کہا، بڑی محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس ایک سچویشن کو ڈیل کیا۔ سیرہ کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو سیریا سے لے کر پوری دنیا تک اس کے نور کو جو ہے وہ عرب میں آبزرو کیا گیا۔ آپ نے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر درخت اور پتھر جو ہیں وہ آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ امام الذہبی کی کتاب دلائل النبوہ میں آپ یہ سارے معجزات خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کچھ ٹاسکس بھی دیے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے اون پر بھی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ سیرہ کی کتابیں ڈھونڈیں، نکالیں اور ان کو اس میں سے آپ کے معجزات پڑھیں۔ پھر مسجد نبوی میں جہاں پر آپ خطبہ دیتے تھے وہاں جس تنے کے ساتھ آپ سپورٹ لیتے تھے، جب آپ کے لیے ایک وہ بنا دیا گیا، پلپٹ بنا دیا گیا تو وہ رونے لگ گیا کہ آپ کا ساتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ پھر کیا ہوتا تھا جب آپ قربانی کے لیے جانوروں کی جاتے تھے تو قربان جانور خود آپ کے پاس آتے تھے، سرنڈر کرتے تھے کہ ہمیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربان کر دیں۔ تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ لوگ ضرور اپنی ایک ہیبٹ بنائیں ہم سب کہ ہمارے اندر ریڈنگ کا شوق ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہ ہمارے بچوں کے اندر ہے اب اور نہ ہمارے اندر ہے، کہ ہم ہر چیز کو موبائل کے تھرو کرنے کے عادی کہ ہمیں کوئی بنا کے بس بھجوا دے اور ہم اس کو پڑھ لیں۔ ایک میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے امام الذہبی کی کتاب دلائل النبوہ، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تجلیات نبوت ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس سیلڈ نیکٹر کے نام سے رحیق المختوم بہت خوبصورت ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس میں نے بچپن میں چھوٹے ہوتے وہی بلو سے کلر کی بک آتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں کچھ مجھے وہ اپنے بچپن کی وہ یاد آ رہی ہے، بس وہ ہم نے پڑھ لی اور وہ انف ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو بار بار ریوائول کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید کو اگر آپ ایک بار پڑھ کے سنبھال دیں گے تو کیا ہوگا۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ جس طرح اونٹ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ سرکتا سرکتا وہاں سے چلا جاتا ہے، سیم از دا کیس قرآنک ٹیکسٹ ہو یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سیرہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں سے نکلتی چلی جاتی۔ اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے جو پرانے سلیبس تھے، جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی بچوں کو، اس میں بہت سی ضعیف احادیث بھی پڑھائی گئی ہیں، بہت سی موضوع احادیث بھی پڑھائی گئی ہیں جو کہ خود کریٹڈ ہیں۔ جیسے ہم بچپن سے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، یہ واقعہ غلط ہے، یہ کسی اوتھینٹک حدیث کی کتاب میں واقعہ موجود نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انفارچونیٹلی کہ ہمارا بچپن کہہ لیں یا جوانی کا ٹائم کہہ لیں یا اس ٹائم میں جو بھی ہمیں ٹیکسٹ پڑھایا گیا ہے اس میں صحابہ کرام، صحابیات علیہم السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پرسنالٹی شو کی ہے کہ پتہ نہیں کہ بہت ہی بیچارے ٹائپ، انفارچونیٹلی کہ وہ کچھ بھی نہیں، ایسی بات نہیں تھی، وہ سب کچھ کرتے تھے، وہ اسٹرانگ لوگ تھے، صرف شروع کا وقت مشکل وقت تھا جب مسلمان تعداد میں کم تھے اور نیا نیا اسلام جو ہے وہ آ رہا تھا۔ اور جیسے جیسے طاقت ملتی گئی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنگیں بھی کی مسلمانوں نے اور جیتی بھی، مگر پرائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ محبت تھی، جس کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیتے، اچھے اخلاق کی بیس پر آپ نے لوگوں کے دل جیتے۔ اسلام تلوار کے تھرو نہیں پھیلا، یہ بھی مسکنسیپشن جو ہے ہماری ینگ لاٹ کے اندر ڈالا گیا ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کی بات ساری سوال انشاءاللہ اینڈ پہ کروں گی آپ سے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے دل اور سینے کاٹ لیتے کہ وہ اتنے خوبصورت انسان تھے۔ اچھا ڈبل ہو جاتا ہے نا، ایک انسان کی اللہ نے اپیرنس بھی پیاری بنائی ہے اور اوپر سے اس کا کیریکٹر بھی اچھا ہو، ایسا شخص اچھا لگتا ہے ہمیں؟ کوئی شخص دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت ہو مگر بات کرنے میں بدتمیزی کرے، کیا ہم اسے پسند کریں گے؟ کبھی بھی پسند نہیں، کہیں گے پیارا ہے تو اپنے گھر پہ ہو، ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ضرورت ہے؟ اچھا اخلاق اور محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ ہر طرح کی ٹف سچویشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بچے تھے پیرنٹس چلے گئے، پرسیکیوشن ہوئی، فزیکلی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہوا
اور جب فیس پر آپ کے وہ کڑیاں لگ گئی تھی چینز کی تو بلڈ کے فوارے جو تھے وہ نکلے, آپ بے ہوش ہو گئے, کئی کئی دن آپ کو کھانا نہیں ملا, آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی. کون سی ایسی سچویشن ہے جو ہم میں سے کوئی امیجن کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گزر کے دکھایا اور بڑے اچھے طریقے سے گزر کے دکھایا. تو پھر ہمارے لیے کیا رول ماڈل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. انفارچونیٹلی آج کل ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں ایکٹرز ایکٹریسز جن کو جانتے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے تہجد کی نمازوں میں اٹھ اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں کہ جو میرے بھائی اور میرے بعد آئیں گے. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, انہوں نے کہا تھا نہیں آپ میرے صحابہ ہیں, آپ میرے ساتھی ہیں, میرے بھائی وہ ہیں جو کہ بعد میں آئیں گے اور بغیر دیکھے وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے اور فالو کریں گے میری ٹیچنگز کو. ٹھیک ہے, تو کوئی ایکٹر ہمیں جانتا ہے, ہم جس کو بہت زیادہ کبھی آئیڈیلائز کرتے بھی ہیں, فار ایگزامپل بچے میسی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, پھر ٹی وی ایکٹرز ایکٹریسز کو, اینکرز کو, بالی ووڈ کو, ہالی ووڈ کو, کیا وہ پرسنلی جانتے ہیں آپ کو؟ کیا کسی بچے سے پوچھیں کیا کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی, کیا وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا, کیا کبھی اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اپنے آئیڈیل چینج کرنے کی بھی ہمیں بے حد ضرورت ہے. تو آئیڈیل کب چینج کریں گے؟ جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے, جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. ابن اسحاق سیرت النبی پر بہترین کتاب ہے, یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں. یہ سب سے اوتھینٹک, ون آف دا اوتھینٹک بک ہے ابن اسحاق کی سیرت النبی. یہ پہلی کتاب ہے جو سیرہ کے اوپر لکھی گئی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت سال پہلے کے ادوار کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے, اور اینڈ تک کا آپ کی ساری فتوحات, آپ کی ازواج, آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن, جنگیں, ہر چیز کو اس کے اندر جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا. تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ اس محبت کو بڑھانا ہے. محبت کے لیے لفظ آتا ہے حب, اور جب ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ بنتا ہے حب. حب کہتے ہیں دانے کو. دانے کے اندر کیا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہی جب ہم اپنے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈالیں گے تبھی وہ گرو کرے گی نا. تو یہ محبت کیسے جائے گی؟ یہ پڑھنے سے جائے گی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سیکھنے سے جائے گی, یہ بار بار علم حاصل کرنے سے جائے گی. جیسے آپ ایک اچھا سا سیڈ لے لیں اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیں, وداؤٹ پانی, وداؤٹ سوئل, وداؤٹ سن لائٹ, کیا وہ درخت بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. اس کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے جس کے اندر وہ درخت بنے. تو اسی طرح ہی صرف بچپن کی محبت یا سنی سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر اگر ہم بڑے ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی, مرتے دم تک, ٹل دا ٹائم وی ڈائی, ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ بس ایک نام کی محبت تو رہے گی, جو کہ ہے ہم میں سے ہر بندہ کٹنے اور مرنے کو تیار ہے, مگر آپ کے اخلاق, کیا ہمارے اندر وہ اخلاق ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, اپنے گھروں کا حال احوال دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے بیٹوں کو دیکھیں, اگر ہم ساس ہیں تو اپنے گھروں کو دیکھیں, اگر ہم ماں ہیں تو اپنے گھروں کو دیکھیں, اگر ہم باپ ہیں تو اپنے گھروں کو دیکھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسی جھلک آتی ہے ہمارے گھروں میں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلیم گیم کرتے ہیں, اس نے نہیں کیا, وہ نہیں کرتا, میں کیا کروں. کیا ہم نے اپنے حصے کی کوشش کی؟ امام ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ ہماری بلٹ ان نیچر کے اندر ہے. آپ دیکھیں کوئی مشکل ہوتی ہے ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ مجھے بچا لینا, ایسا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا وہ اختیاری ہے, اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کیسی؟ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمیں اس کو اپنے اندر نرچر کرنا پڑے گا, اپنے اندر اس کے لیے ہمیں ایفرٹ اور کوشش کرنی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں ہر طرح کا دور گزار کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا, برے سے برا کرٹیسزم سننے کے باوجود بھی آپ کیسے ان کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ہر طرح کے برے ٹائٹل دیے, کبھی کوئی جادوگر کہتا تھا, کوئی ساحر کہتا تھا, کوئی مجنون کہتا تھا,
آپ کیا پیچھے جا کے اس سے منع کرتے تھے؟ آپ کیا اس سے جھگڑا کرتے تھے؟ جو اس طرح کی بات کرتا تھا آپ کیا کہتے تھے اسے؟ آپ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ آپ کا مقصد بہت بڑا تھا. ہم چھوٹی سی کوئی ہمیں کرٹیسزم کر دیتا نا، لو جی قرآن کی کلاس پہ چلی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جو میں نے تو نہیں اب جانا، چھوڑو میں تو گھر بیٹھوں گی. ان کا مقصد بہت بڑا تھا، انہوں نے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. ہماری تو 90% پرابلمز اسی لیے کیونکہ ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہمارے اوپر پیئر پریشر بہت ہوتا ہے، ہمارے اوپر لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم آؤٹ آف دا کانٹیکس سوچنا نہیں چاہتے. ہمارا فوکس ہے بینگ، کیونکہ یہاں پر ہمارے آڈینس زیادہ خواتین ہیں، مین ہمارا فوکس کیا ہے؟ گھر کی ہم صفائی کر لیں، کھانا بنا دیں، روٹیاں بنا لیں اور بچوں کو کھلا دیں. دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ ہم نے ان کی کیا گرومنگ کی ہے، ہم نے انہیں رائٹ رانگ کا کیا کانسیپٹ دیا ہے، آیا وہ نمازیں ٹھیک طرح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، ان کے اندر قرآن پڑھنے کا کوئی شوق آیا نہیں آیا. حضرت مریم علیہ السلام شی واز اونلی 13 ایئرز اولڈ جب ان کے پاس فرشتے یہ نیوز لے کر آئے تھے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ ایک بچے کی بشارت دے رہے ہیں. 13 سال کی بچی، امیجن. ان 13 سال کی بچی کو سوچیں اور آج کی 13 سال کی بچی کو دیکھیں. کچھ نہیں پتا ہمارے بچوں کو، تو کون رسپانسبل ہے؟ ہم رسپانسبل ہیں. باقی جہان کے فیشنز ہمارے بچوں کو پتا ہے، کرنٹ سٹیٹس کیا چل رہا ہے، موویز کون سی آ رہی ہیں، میچز کون سے آ رہے ہیں، وہ ہم سب ان کو سکھاتے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق سے اور بڑی انتھوزیاسٹک ہو کے کرواتے ہیں، اور اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہوتا ہے. مگر جب بات آ جاتی ہے دین کے علم کی، اور جب بات آ جاتی ہے قرآن کے علم کی، جب بات آ جاتی ہے سیرہ کے علم کی، تو ہم کہتے ہیں بچوں پہ پہلے ہی بڑا بوجھ ہے، بیچارے کیسے کریں گے. تو پھر آپ دیکھیں، ہم خود سوچیں کہ پھر ہم کیسی ایک نسل تیار کر رہے ہیں جس کو، جن لوگوں کو اپنی روٹس کا پتہ نہیں ہوتا، جن لوگوں کو اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آگے کچھ نہیں کر سکتے. اب کرنٹ سچویشن میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، اب دیکھیں جیسے آج کل اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے اویئرنیس کی بے حد ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بتائیں، خود بھی پڑھیں سیکھیں، ہم سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس میں. آلدو ہمارے اوپر اس وقت جہاد فرض ہے، مگر انفارچونیٹلی ہماری طرف سے گورنمنٹ لیول پر کوئی ایک بھی کامنٹ نہیں آیا. بہت انفارچونیٹ بات ہے. تو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس سیشن ہم ایک دعا بھی پڑھیں گے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، اور دنیا میں کشمیر ہے اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو کسی قسم کے بھی ٹارچر کا شکار کیا جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری. یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ یہ ہمیں سیرہ سے پتہ چلیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی اگزامپل کیسے، کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اگر ہماری آنکھ میں درد ہو تو کیا ہمارا پورا جسم سکون میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا، پورے جسم میں ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہی اب ہمارے اندر بھی وہی بے چینی ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ بینگ این امہ. ہمارے امہ کا بھی کانسیپٹ ختم انفارچونیٹلی ہو گیا. ہم یا تو پاکستانی ہیں، یا افغانی ہیں، یا ہم بلوچی ہیں، یا ہم نیشنل لیول پر بھی جڑے بٹے ہوئے ہیں، ہم امت کے لیول پر بھی بٹے ہوئے. تو یہ یونٹی ہمیں کہاں سے سیکھنی ہے؟ یہ یونٹی ہمیں سکھائے گی سیرہ. یہ یونٹی ہمیں یونائٹ کہاں پہ ہم ہوں گے؟ قرآن مجید پڑھ کے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک یونائٹڈ، کہ پورا کہیں پہ دنیا میں ایک جگہ مسلم کو کوئی تکلیف ہو تو جتنے بھی کتنے ملین، 2 بلین مسلمان ہیں، ایک بھی کامنٹ نہیں آیا ابھی تک سوائے ٹرکی کے کسی کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مارے جاؤ ہمارے لوگوں کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. انفارچونیٹ سچویشن. یہ چیز، یہ یونٹی یہ نہ ڈیولپ کی گئی، نہ ہم نے سیکھی، نہ انفارچونیٹلی ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کی. تو کرنے کا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم نے سیرہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. ایک کتاب ختم ہو جائے گی، دوسری شروع کر لینی ہے، دوسری فنش ہو جائے گی، تیسری سٹارٹ کر لینی ہے. ایک بک پڑھ کے ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ سیرہ کے اندر بہت بہت ڈیپتھ ہے، اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے. اور اس کے بعد احادیث کی کتابیں پڑھیں، ریاض الصالحین پڑھیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ٹرانسلیشنز پڑھیں. اور پھر وہی بات، آج کل کے دور میں تو ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کہ مجھے ایسا پرسنل میرا یہ خیال ہے کہ ہماری تو پوچھ بھی بہت سخت ہونی ہے اللہ کے. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے مشین ہے، ہمارے پاس ایک نہیں دو دو، کچھ کچھ گھروں میں تو 3 3 میڈس بھی ہیں. بچے ہمارے ماشاءاللہ جن کے بڑے ہو گئے، جن کے ابھی چھوٹے ہیں چلے ان کو تو تھوڑا سا ایکسکیوز مل جائے گا، جن کے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سب انڈیپینڈنٹ ہیں. ہر چیز ہمارے ایک فنگر ٹچ کے اوپر ہے. تو کیا ہمارے لیے ہم لوگ جواب دے نہیں ہیں اللہ کو کہ ہمارے پاس اتنی فراغت تھی،
ہمارے پاس اتنی آسانیاں تھیں نہ، ہم چکیوں میں آٹا پیستی ہیں. ایسا ہے کوئی پیستا ہے چکی میں؟ میرا نہیں خیال ہمارے میں سے کوئی ایسا ہوگا تو یہ کام کرتا ہوگا. کہ ہمارے پاس اتنی آسانیاں اور اپرچونیٹیز ہیں، ایون دین ہم اپنا وقت دین سیکھنے پڑھنے کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اس کے اوپر ہم نے آج اور بھی سوچنا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، آپ کی پرسنالٹی تھی کہ آپ لوگوں آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ لوگوں کو اسپرچولی اسٹرانگ کر دیتی تھی. صحابہ کرام کا آپ کو دیکھ کے مزید نیکیاں کرنے کا دل کرتا تھا. ان کا دل کرتا تھا کہ وہ اور اچھے اچھے کام کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہترین رول ماڈل تھے. اب آج کل کے دور میں تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ جیسے میں آپ کو پہلی 4 بجے سے ایک بات بتا رہی ہوں. سیرہ کی کتاب پڑھنے سے، سیرت سیکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سے، اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وابستگی کو فیل کریں گے، اس محبت کو فیل کریں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے. جیسے ہم میں سے جو لوگ پہلے قرآن کم پڑھتے تھے، پھر اللہ ایک چینج لے کر آیا، ہم نے تھوڑا سا زیادہ قرآن پڑھنا شروع کیا. پہلے صرف رمضان میں قرآن کھلتا تھا، پھر جب ہم نے ترجمہ سیکھا، پھر کیا کیا ہم نے اس کو کوشش کی کہ اچھا ڈیلی کھولے. پھر ہم نے 10 منٹ کھولتے تھے، پھر ہم نے اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ سب چینجز ہیں، یہ الحمدللہ ٹرانسفارمیشنز ہیں، یہ پازیٹیوٹی ہے. تو اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں. تو ایوری ڈے از اے نیو ڈے، ایوری ڈے از اے نیو اسٹرگل. مایوسیوں کا شکار نہیں رہنا، ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ، اور اپنے آپ کا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. اپنے گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے، وی آر ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. ہم اپنے لیے ریسپانسبل ہیں کہ میں نے دوسروں کو تو کہا، میں نے خود کتنا پڑھا ہے، میں نے خود کتنی کوشش کی. اپنے گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے وہ اس کے لیے جواب دہ ہے، میں اپنے لیے آنسریبل ہوں. تو قرآن کا تقاضا ہم سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم نے کرنی ہے، سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی مال سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر. وہ ہم میں سے ہر ایک چیک کرے کہ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا واقعی اس لیول پہ جا چکی ہے. خود کو خود چیک کریں گے ہم، اور اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو پھر خود ہی اپنے آپ کو انشاءاللہ ہم امپروو بھی کریں گے. سب سے زیادہ جو چیز ہمیں محبت کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اڈاپٹ کرنے میں آڑے آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری خواہشات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پر ہم کیوں نہیں چل پاتے؟ کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا نفس، ہماری خواہشات، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یوں کر لوں، پھر ہمارا معاشرہ، میرے فرینڈس یہ کر رہے ہیں تو میں کیسے یوں کر لوں. تو کیا کرنا ہے؟ اونلی دا ڈیڈ فش گوز ود دا واٹر. جو ٹراؤٹ مچھلی ہوتی ہے نا، وہ سمندر کے اگینسٹ چلتی ہیں، ورنہ تو پانی کے ساتھ ڈیڈ مچھلیاں بیچاریاں بھاگتی چلی جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو ہم نے ویسا بنانا ہے. کوئی بات نہیں، میرے معاشرے، میری فیملی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی جو مرضی کر رہا ہے، میں نے نہیں کرنا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. کہاں کہاں لے کر آنا ہے؟ اپنی عبادات کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنے گھر میں ہونے والے فنکشنز کو دیکھنا ہے، اپنی شادیوں کو دیکھنا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو روند ڈالتے ہیں، لٹرلی ایسے کرتے ہیں. اور پھر ڈیلی لائف میں اپنا آپ کو چیک کرنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو ہم نے اپنے زندگیوں میں شامل کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ایسی سنت کو زندہ کرے جو کہ کم پریکٹس ہو رہی تھی، تو ویسے جیسے شہید کا آپ کو ثواب مل گیا نا، شہداء کے برابر ہو گیا. سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 8 قسم کی محبتیں گنوائی ہیں. آپ نے جب گھر جانا ہے آج تو آیت نمبر 24 سورۃ توبہ کی پڑھنی ہے، اور ان میں سے یہ محبتیں بھی ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اپنے نفس کو اس محبت سے کیا کرنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے، آگے رکھنا ہے، اس سے زیادہ محبت کرنی ہے. کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بار بار جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، اپنی کریکشن کرنے کی، اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت پرسنالٹی تھی کہ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں.
ہر صحابی کا یہ خیال تھا. ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ آپ کیوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر ایک کو ایکول ٹائم دیتے تھے, ہر ایک کی بات غور سے سنتے تھے, ہر ایک کو ایکول امپورٹنس دیتے تھے, ہر ایک کے لیے کیئرنگ تھے. ہم جب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, جن گھروں میں انفارچونیٹ پریکٹس ہے کہ بیٹیوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی, بیٹوں کو دی جاتی ہے. کچھ گھروں میں اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو ساری امپورٹنس دی جاتی ہے, بیٹوں کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا. تو بیلنس لے کے چلتے تھے آپ, اور ہر ایک کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو سیرہ رسول ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں. اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے. اور آپ کی پریزنس ایسی تھی خوبصورت کہ لوگ خود بخود جو ہے وہ نیکی کی طرف انکلائن ہو جاتے تھے, خود بخود ان کا دل کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں. تو کیا آج کے دور میں جب ہم سیرہ رسول کو پڑھیں گے, اس پہ غور کریں گے, اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے, تو کیا ہمارا نیکی کرنے کا دل نہیں کرے گا؟ کرے گا, ضرور کرے گا. ہم کیوں نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیوں ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں؟ کیوں ہم کسی کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتے؟ کیوں ہم کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم سیرہ سے بہت دور ہیں, ہم قرآن کی ٹیچنگ سے بہت دور ہیں. اور کیا ہوتا تھا کہ ایمان کا لیول بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہ پریٹی نیچرل ہے. صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ہائیسٹ پہ ہوتا ہے, مگر جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے. تو آپ نے کہا تھا یہ بہت نیچرل بات ہے, ایسا ہوگا. اگر آپ کا ایمان کا لیول وہی رہے جو میری قرآن کی مجلس میں ہے, تو پھر تم لوگوں کے ساتھ تو فرشتے آ کے مصافحہ کریں گے, پھر تو تم ایک اور ہی چیز ہو جاؤ گے نا. تو اس لیے ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ پریٹی نیچرل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, اور کیا کیا اس نے, اتنی زور سے آپ کا کرتا کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان آ گیا, اور وہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا, وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کچھ. تو آپ نے بڑی پیار اور محبت اور نرمی کے ساتھ اس کی حاجت کو پورا کیا. اب ہم کہتے ہیں نا حب رسول, تو کیا ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں کسی سے؟ کیا ہمارے اندر ایسا صبر اور ایسا ٹالرنس ہے؟ یہ ٹالرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے حجرے کے باہر جو ہے وہ شمع لے کے کھڑے ہوتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے جب آپ رات میں پڑھتے تھے, قیام اللیل کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں. تو ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آئے, تہجد پڑھنے لگے. حضرت حذیفہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں, تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی. حضرت حذیفہ کا خیال تھا کہ ابھی آپ سجدے میں جائیں گے, رکوع میں جائیں گے, تو پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھ لی. پھر آپ نے سوچا ابھی آپ جائیں گے رکوع میں, پھر آپ نے سورہ نساء پوری مکمل کر دی. تو یہ تو آپ کی نمازوں کا احوال ہے.